das English Kalam सुनेंगे Pastor Efraim Stamet. के नाम में एक बार फिर से आप सब रहनुमाइयों की सलामती। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इस्तेहकाक है और बिलखसूस ये कि पादी साहब जो है वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं। बाइबल कॉलेज में ही से हमने सीखा और आज ये मेरे लिए एक बड़ा शरफ़ है, इस्तेहकाक है कि मैं उनकी मौजूदगी में जो है वो कलाम की खिदमत भी सर अंजाम दे रहा हूँ। इन दिनों जब पूरी दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर भी जैसे कोरोना वायरस का बार बार जिक्र किया जा रहा है और उसकी वजह से जब एक बड़ी परेशानी और खौफ व हिरास, और मैंने इन दिनों अपने चर्च के अंदर जो है वो खुदा के वादों पर जो है वो मुनादी की कि खुदा के वादे हमें किस कदर जो है वो इत्मीनान और तसल्ली देते हैं। प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, खुदा के वादों पर जो है वो प्रीचिंग की, मुनादी की। और आज आपके साथ भी खुदा का एक बहुत बड़ा वादा जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। और बाइबल में पतरस के दूसरे ख़त के अंदर बाइबल में लिखा हुआ कि ये खुदा के नहायत ही बड़े और कीमती वादे हैं जो उसने हमारे साथ किए हैं। और खुदा का बंदा पतरस रसूल फरमाता है कि उसने मसीह की पहचान के बायस हमसे नहायत बड़े बड़े और कीमती वादे किए। ये जो वादे हैं खुदा के, ये बहुत कीमती है। और फिर एक और बहुत खूबसूरत बात मुक़द्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों के ख़त के अंदर फरमाते हैं और वो कहता है कि जिस खुदा की हम मुनादी करते हैं, मैं और सिलास जिसकी मुनादी करते हैं, कहता है कि उसमें हाँ और ना दोनों ना थी, क्योंकि कहता है कि उस खुदा में सिर्फ हाँ ही हाँ है। और फिर कहता है कि क्योंकि खुदा के सब वादे जो है वो हाँ के साथ है। आमीन। खुदा के सारे वादे ही हाँ के साथ है, इसलिए खुदा के वादों पर तवक्कुल करना, भरोसा करना, और जब हम करते हैं तो वो यकीनन फिर हमारी दुआओं को सुनता है। और जैसे अभी ढेरों गवाहियाँ दी, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था कि खुदा किस कदर अजीब तरीके से हमारी मदद करता है, हमारे साथ रहता है। और आज का जो खुदा का वादा है, आइए पढ़िए बाइबल में से ज़बूर की किताब 27वें ज़बूर में से 27वां ज़बूर और उसकी 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, 27वां ज़बूर 10वीं आयत। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। एक दूसरा हवाला तीमुथियुस के दूसरे ख़त में से उसके चौथे बाब में से उसकी 16वीं आयत। मुक़द्दस पौलुस का तीमुथियुस के नाम दूसरा ख़त उसका चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। मेरी पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश कि उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मुआरफत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन ले, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। ये प्रॉमिस खुदा का है, वादा है खुदा का। और दाऊद क्या फरमाते हैं कि जब मेरा बाप और माँ मुझे छोड़ देंगे तो कौन संभाल लेगा? खुदावंद मुझे संभाल लेगा। यही खुदा का वादा है कि वो अपने बच्चों को संभाल लेता है, वो उन्हें महफूज रखता है, बचाता है। और ये बहुत खूबसूरत वादा कि वो मुझे संभाल लेगा। ये दाऊद का खुदा पर भरोसा, ट्रस्ट।
اور جب داؤد ایز کنگ طور بادشاہ ڈکلیئر ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ یہ فیوچر کا جو ہے وہ بادشاہ بنے گا، تو بائبل میں آپ پڑھیں گے سموئیل کی کتابوں کو، تو پھر لکھا ہے کہ وہ ساؤل اس کے پیچھے پڑ گیا اور اسے قتل کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرح میں داؤد کو ختم کر دوں، مار دوں، اور اس کے لیے داؤد اس سے بھاگتا پھرا اور اسے کبھی کسی جگہ پر ایون دو کہ اس کو فلسطینیوں کے ملک میں بھی جانا پڑا۔ وجہ کیا کہ وہ ساؤل پیچھے اپنی پوری آرمی کے ساتھ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہوتا کہ وہ اسے قتل کر دے، مار دے۔ اور جب بائبل کو ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس کے والدین اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ رہے۔ وہ اس دشت بیابان کے اندر بھاگتا تو ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ بھی کچھ عرصہ رہے، لیکن چونکہ ساؤل وہاں بھی پہنچ جاتا پھر اسے اور آگے آگے بھاگنا پڑتا، اور داؤد بہت بھاگا ساؤل سے، لیکن پھر بھی زبوروں کے اندر پڑھے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا میری پناہ ہے۔ ابھی جو گیت گا رہے تھے، زبور گا رہے تھے، پناہ میری خداوند ہے، میں یہ سب نو آکھاں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر بچایا جا رہا ہوں تو یہ اس وجہ سے ہے کہ میری پناہ خدا ہے۔ حالانکہ پناہ کے شہر بھی تھی 6 جو شہر تھے پناہ کے، لیکن پھر بھی وہ خدا کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے کہ مجھے وہ بچاتا ہے، چھڑاتا ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ اگر وہ اور آگے آگے اس کو بھاگنا پڑا تو پھر اس کے والدین ممکن ہے کہ ساتھ اس کے نہ ہوں، اس لیے وہ یہ بات لکھتا ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے چھوڑ بھی دیں گے، تو کیا لکھا ہے کہ کون مجھے سنبھال لے گا؟ بولیے، خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ آمین۔ اس نے کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں بھی ہے اگرچہ، تو بھی مجھے جو سنبھالنے والا ہے وہ میرے ساتھ ہے، مجھے ہر وقت سنبھالتا ہے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دے تو اس کو یہاں تک کہ 139 زبور کے اندر تو داؤد کہتا ہے کہ خداوند مجھے بچپن ہی سے سنبھالتا آیا ہے، اور نہ صرف بچپن سے بلکہ یہاں تک وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے جب میں ماں کے بطن میں تھا، رحم میں تھا، تو کہتا اس وقت بھی خدا میرا شفیع تھا، مجھے سنبھالنے والا تھا۔ اور آپ یہ اس کی سوچ دیکھیے کہ کہاں تک وہ جاتا ہے کہ خدا مجھے سنبھالنے والا ہے، ماں کے پیٹ سے، رحم سے۔ اس لیے جو خدا کے پلان کے اندر ہوتے ہیں خدا انہیں ہر حالت میں سنبھالتا ہے۔ اور زبور 139 جو گا رہے تھے کہ اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں بھی تو ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر صبح کے پنکھ لگا کر سمندر کی تہ کے اندر چلا جاؤں تو لکھتا ہے کہ وہاں پر بھی تیرا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ان گہرائیوں کے اندر، ان اونچائیوں کے اندر، بلندیوں کے اوپر وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے سنبھالتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میرا توکل، میری آس، میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس بات پر بھروسہ، ایمان، توکل رکھے کہ وہ ہر حال میں مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے۔ اور اگر استثنا 32واں باب پڑھے تو بزرگ موسیٰ نے جو وہاں پر بیان کیا ہے، اور قوم کو جب خدا لے کر آیا، وہ کہتا ہے کہ اس نے اسے اپنی پتلی کی طرح رکھا۔ اتنی پروٹیکشن اور سنبھالنے کا مطلب یہی ہے کہ کیئر، پروٹیکشن، کہ خدا کیسے سنبھالتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ وہ اس کو بیابان میں، سونے اور ہولناک بیابان میں ملا۔ یعقوب کی بات کی جا رہی ہے۔ جب خدا اس پر ظاہر ہوا تو لکھا ہے کہ وہ اس کے گرد رہا، چاروں طرف، جیسے داؤد کہتے ہیں چاروں طرف، اتنی پروٹیکشن کہ وہ اس کے چاروں طرف ہے، اس کو سنبھالتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ سونے اور ہولناک بیابان میں، اور اس بیابان سے کوئی گزرتا نہ تھا، وہ ادھر بچھو کاٹنے والے سانپ وہاں پر تھے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا اس کے چوگرد رہا، اس نے اسے سنبھالا، اور لکھا کہ آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا۔ اتنی پروٹیکشن، کیئر خدا نے اپنے لوگ بندے کی۔ اور نہ صرف وہ، لکھا کہ جیسے عقاب
اپنے بچوں کے اوپر منڈلاتا ہے گھونسلے کو ہلا ہلا کر. اور عقاب کے تعلق سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب اس کے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں گھونسلے کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ان کے گھونسلے کو پھر ایسے ہلاتا ہے تاکہ وہ اڑنا سیکھے. اور جو ہی وہ پھر نیچے گھونسلے سے گر جاتے ہیں اور وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر عقاب خود نیچے آ جاتا ہے اور نیچے اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے اور اپنے بچوں کو اوپر جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے, سنبھال لیتا ہے گویا. اور بزرگ موسیٰ بھی قوم کے تعلق سے یہی بیان کرتا ہے کہ خدا نے کیسے کیسے تمہیں سنبھالا عقاب کی طرح, اور لکھا کہ آگ کی پتلی کی طرح انہیں جو ہے رکھا. لیکن وہ قوم خدا کے ساتھ چلتی رہی اور خدا ان کو سب کچھ مہیا کرتا رہا, آسمانوں سے من ان کے لیے آتا رہا اور سب کچھ خدا نے انہیں دیا. جیسے ان دنوں کئی لوگوں کی جاب کو کوئی مسئلہ بنا, جب پینڈیمک تھی کئیوں کے گھر بڑی مشکل تھی, تو بھی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا جو سنبھالتا ہے سب کچھ مہیا ان دنوں میں بھی کرتا رہا. آمین. اس لیے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا انہیں سنبھالتا ہے ہر حال میں, مشکل میں. میں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا, رحم ہی میں تھا, اس وقت سے بھی خدا مجھے سنبھالتا ہے. جن کا اس پر بھروسہ ہوتا ہے, آس ہوتی, توکل ہوتا ہے, جو اس کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن یہ قوم پھر تھوڑے وقت کے بعد خدا سے پھر گئی, بت پرستی کی اور بالیم کی, استارات کی, ان غیر قوموں کے معبودوں کے سامنے انہوں نے اپنے ہدیے گزرانا شروع کر دیے. پھر خدا ناراض ہوا اور غضبناک ہوا. اور پھر بائبل میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ خدا نے, یہوہ نے سیہون کو چھوڑ دیا ہے. اب خود دور ہو گئے اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. جیسے آج کل بھی بعض لوگ چرچ سے دور, کلیسیا سے دور, خادم سے کوئی تعلق ناتا نہیں ہے, اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ جی اس نے ہمیں چھوڑ دیا. وہ نہیں چھوڑتا, آپ خود اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیا خدا چھوڑ سکتا ہے؟ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہوہ نے سیہون کو چھوڑ دیا. وہ تو اس کے بچے تھے. اور پھر خدا نے یسایہ نبی کی معرفت قوم کو بتایا کہ ان کو کہہ کہ کیا کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے؟ لکھا ہے کہ ہاں شاید وہ بھول جائے, اور لکھا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا. تم کہتے ہو کہ چھوڑ دیا ہے, ایک ماں چھوڑ سکتی ہے. اسی لیے داؤد کہتا ہے ماں باپ مجھے چھوڑ بھی جائیں خداوند مجھے سنبھال لے. کہتا ہاں ماں چھوڑ سکتی ہے شیرخوار بچے کو, لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا. ماں سے بڑھ کر وہ پروٹیکشن کیئر کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں لکھا ہے کہ تیری شہر پناہ میرے سامنے, یعنی جہاں تو آتا جاتا ہے, اس لیے ہم آتے جاتے سفر میں, گاڑیوں میں, موٹر سائیکلوں پہ, خدا ہمیں سنبھالتا. اور بعض دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یار آج تھوڑا سی بچ گئے ہیں, ہاللیلویا, ایسے حادثہ ہونے ہی والا تھا, لیکن خدا اپنا دانا ہاتھ بڑھاتا اور ہمیں سنبھال لیتا ہے. ہاللیلویا. اور لکھا ہے کہ وہ بھول سکتی ہے, تیری شہر پناہ میرے سامنے ہے, اور لکھا میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھا ہے. اتنی کیئر پروٹیکشن وہ کرتا ہے اپنے بچوں کی. تم کہتے ہو کہ میں مجھے بھول گیا ہے, میں تمہیں نہیں بھولا بلکہ تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے, رد کیا ہے. اس لیے جو خدا کو, یہوہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو رد کرتے ہیں, خدا انہیں بھی چھوڑ دیتا ہے, رد کرتا ہے. اور پھر جب میں نے بتایا کہ انہوں نے بت پرستی کی, یسایہ 46 چیپٹر پڑھیں گے 40واں باب, تو لکھا ہے کہ بیل جھکتا ہے اور نبوت جو ہے وہ بھی خم کھا جاتا ہے. یہ ان کے بت تھے. جیسے نبوت سے وہ نبوکدنضر نام انہوں نے رکھا, بیل سے بیل شزر, یہ ان کے بت تھے. اور لکھا ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں, وہ جو ہے وہ بت ہیں. اور لکھا ہے کہ ان کے بنانے والوں نے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں. یہ خدا قوم کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کی پرستش کرتے ہو, بال کی پرستش کرتے ہو, ان بتوں کی پرستش کرتے ہو جن کے بنانے والوں نے اپنے بتوں کے اوپر, کندھوں کے اوپر اٹھا کر لے کے آتے, تم ان کے پیچھے جالتے ہو. بلکہ خدا کہتا ہے کہ میں یہوہ خدا تمہارا ہوں,
اور لکھا ہے کہ میں سر سفید ہونے تک تمہیں سنبھالے پھروں گا، اور لکھا ہے اپنے کندھوں پر اٹھائے پھروں گا۔ ہاللیلویہ۔ یعنی وہ بت سنبھال نہیں سکتے، بال نبو، یہ جو دنیا کے معبود ہیں وہ سنبھال نہیں سکتے۔ خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا سنبھالنے والا ہوں۔ وہ جھک جاتے ہیں، میں اب تک لکھا ہے کہ نہ تھکتا ہے نہ ماندہ ہوتا ہے ہمارا خدا۔ اس لیے عزیز بہنوں، آپ یہ دیکھیے کتنی وہ حفاظت کرتا ہے، کس قدر وہ ساتھ رہتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا، داؤد تو یہاں تک کہتا ہے کہ مجھے ماں کے پیٹ ہی میں سے سنبھالتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو اس کے پلان کے اندر ہوتے ہیں، جو بچے اس کے پلان کے اندر ہوتے ہیں، جو والدین ان کے پلان کے اندر ہوتے ہیں، جو والدین اس کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے بچوں کو خدا وہاں سے سنبھالنا شروع کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہاں سے خدا کا ہاتھ پرورش کرتا ہے، سنبھالتا ہے، کیئر کرتا ہے۔ اور پھر کوئی خدا سے دور رہے، گناہ کے اندر زندگی بسر کرے، پھر خدا بھی انہیں چھوڑ دیتا۔ اور میں نے بھی یہ بتایا کہ وہ وہاں سے ماں کے رحم سے سنبھالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کے بچوں کو وہاں سے وہ سنبھالتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ میں نے ایک بھائی کو کہا چرچ نہیں آ رہے، کہتا کام کرنا بھی جی یہ بھی چرچ ہی ہے، یہ بھی عبادت ہے، جاب پہ جانا، بچے پالنا۔ میں نے کہا آپ نہیں بچے پال رہے، خدا پال رہے۔ ہاں وہ سنبھالتا ہے، آپ کیسے سنبھال سکتے ہو؟ آپ یہ دیکھیں وہ کہاں سے سنبھالنے والا ہے۔ بے شک ہم اپنے طور پر جو کچھ بھی کرتے ہیں کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، لیکن حقیقی جو سنبھالنے والا ہے وہ یہوہ خدا ہے، جو وہاں سے سنبھالتے ہیں۔ اس لیے جو والدین اس کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کے بچوں کو وہاں سے سنبھالتا ہے۔ اور کہاں تک؟ لڑکپن میں بھی، نہ صرف لڑکپن میں بھی بلکہ لکھا ہے سر سفید ہونے تک میں سنبھالوں گا۔ وہ چھوڑے گا نہیں، وہ دستبردار نہیں ہوگا، وہ رد نہیں کرے گا بلکہ سنبھالتا رہے گا۔ لیکن شریروں کو وہ رد کرتا ہے۔ شریر بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ جھکے اور گر پڑے، شریروں کے تعلق سے لکھا ہے جھکے اور گر پڑے، لیکن داؤد کہتا ہے کہ ہم جھکے اور پھر سے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ خدا ان کا سنبھالنے والا تھا۔ شریر جھکے گا، گرے گا، گرا رہے گا، لیکن اس کے اپنے بچے، اس کے بیٹے بیٹیاں وہ گر بھی سکتے ہیں، ایماندار بھی گر سکتا ہے، بیماری آ بھی سکتی ہے، جیسے پیچھے جو بیٹھے ہیں بھائی صاحب انہوں نے بتایا کیسی مشکل ہے، کوئی بھی گر سکتا ہے لیکن خدا اسے سنبھال لیتا ہے۔ آمین۔ 37ویں زبور کے اندر لکھا شریر ایسے نہیں ہے، صادقوں کو وہ قحط میں بھی سنبھالتا ہے، قحط آ جائے ملک کے اندر اور بیماری کے بستر پر بھی، بلکہ لکھا ہے کہ وہ اس کے پوری بیماری کے بستر کو ٹھیک کرتا ہے، پورے بستر کو وہ ٹھیک کرتا ہے۔ کتنی بڑی بیماری کیوں نہیں ہے وہ اسے سنبھال لیتا ہے، اسے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آپ خدا کے ہاتھوں میں رہے، خدا کی پروٹیکشن کے رہے۔ وہ داؤد کہتا ہے وہ میرا محکم کلام ہے، وہ میری سپر ہے، ڈھال ہے، اونچا برج ہے، اور میرا توکل کس پر ہے؟ اسی پر ہے، خدا پر ہے۔ پھر آپ دیکھیے وہ خدا اس کے ساتھ رہا، سنبھالتا رہا، یہاں تک سنبھالا کہ وہ پھر ایک وقت آیا وہ کنگ بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ اس لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم یہ اس بات کو سمجھیں، اپنے خاندانوں کو سمجھائیں کہ خدا کہاں تک جو ہے وہ پرورش کا وعدہ کرتا ہے، سنبھالنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ خدا کے پلان کے اندر ہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، تو وہ پھر آپ کو، آپ کے بچوں گھرانے کو سنبھالتا ہے۔ اور زبور 71 کے اندر داؤد ایک ریکویسٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے خدا بڑھاپے کے اندر مجھے ترک نہ کر، جب میں بوڑھا ہو جاؤں، سر سفید ہو جاؤں، اکثر ترک کر دیتے ہیں نا، بڑھاپے کے اندر ترک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے خدا جب میں بوڑھا ہو جاؤں، سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا۔ اور آگے ویژن کیا اس کا؟ کہتا ہے جب تک میں تیری قدرت اور تیرے آئین کو جو ہے وہ آئندہ آنے والی نسل تک جو ہے وہ نہ بتا سکوں، اس وقت تک بڑھاپے کے اندر کہتا ہے کہ اے خدا مجھے ترک نہ کرنا۔ اس لیے
जो बूढ़े हैं वो भी तसल्ली ले लें, उनके लिए भी तसल्ली है, जिनके सर सफेद, बाल सफेद जो है वो हो गए हैं, खुदा उनके साथ भी वादा करता है कि वो संभालेगा। दाऊद ने ये किया, कहा, और आप देखिए उसको पता है खुदा संभालता है, फिर भी प्रेयर करता है। अगरचे आप सबको पता है कि खुदा संभालता है, फिर भी उससे प्रेयर करनी है, दुआ करनी, क्या है, खुदा मुझे संभालना लड़कपन में, जवानी में, और फिर बुढ़ापे में भी खुदा तू मुझे संभालना। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, सर सफेद हो जाऊं, तो उस वक्त भी आए खुदा तू मुझे संभालना, तू मेरी मदद करना, इसलिए कि तू मेरा शफीक रहा है, मेरी मदद करता है, मेरे साथ रहने वाला है। तो खुदा ने फिर, मैंने जैसे पहले कहा, कौम को बताया, इनको बता दे कि मैं बुढ़ापे तक तुमको संभालूंगा। बाद लोग दुआ मैंने सुना है कि वो ये कहते हैं खुदा बुढ़ापा ना आने पाए, उससे पहले चलते फिरते ही ले जाना। कई कहते हैं नहीं भी खुदा का वादा है, आप उम्र की दराजी मांगिए, आप जिस कदर भी बूढ़े हो जाएंगे उसका वादा है कि मैं तुम्हें बुढ़ापे में भी संभालूंगा। आमीन। और अगर खुदा ने उम्र की दराजी दी है तो दाऊद की तरह विजन ये होना चाहिए कि मैं आंधा पुष्ट को तेरी खबर दूंगा, मैं आंधा पुष्ट को तेरे अजायब वंडर्स जो तूने किए हैं उनको तेरी खबर जरूर दूंगा। तो इस विजन के साथ अपने घराने, बच्चों को, खानदान को लेकर चले। खुदा की निजात, उसके वंडर्स, अजायब जो उसने किए हैं, उन सब के बारे में आपके खानदानों, घरानों, बच्चों को इल्म होना चाहिए, ताकि वो खुदा के साथ रहे। खुदा के साथ रहेंगे तो खुदा नस्लों के अंदर अपनी बरकत देगा, घरानों के अंदर अपनी बरकत देगा, आइंदा आपकी पुष्ट को भी संभालेगा। लेकिन अगर कोई खुदा के प्लान के अंदर नहीं होता, जैसे मैंने कहा, बाज़ लोग खुदा को छोड़ देते हैं, रद्द कर देते हैं, और नौजवान आज जो मौजूदा दौर के अंदर बहुत से नौजवान बहन भाई ऐसे गैर मज़ाहिब के अंदर शादी कर लेते हैं। ये बहुत आजकल चलता जा रहा है। उन्हें खुदा, यहोवा खुदा को छोड़ देते हैं, रद्द कर देते हैं और बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। तो आप देखिए कैसे खुदा फिर उन्हें संभालेगा। जो खुदा के प्लान के अंदर रहते हैं उनके बच्चों को तो रहम ही से खुदा संभालता है। इसलिए याद रखें कि आपकी शादियां ऊपर हेवन में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आमीन। वहां पर रजिस्टर्ड हो। यहोवा खुदा के दरमियान जो फरमाता है कि मैं तेरे ब्याह में, तेरी शादी में जो है वो मैं गवाह के तौर पर था, मलाकी की किताब में, वो गवाह के तौर पर वहां पर था। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि यहोवा खुदा के नाम की बेइज्जती तो नहीं हो रही, कहीं उसकी इंसल्ट तो नहीं हो रही, कहीं हम उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे, कहीं उसको रद्द तो नहीं कर रहे, कहीं उसको तरक तो नहीं कर रहे, कहीं उसको भूल तो नहीं गए। और आप देखिए वो भूलता नहीं, वो रद्द नहीं करता, वो तरक नहीं करता, बल्कि इंसान जो है वो उसे रद्द करता है। और बाइबल में खूबसूरत बात ईसाया की किताब में लिखा है कि वो चुपान की तरह उसको लेकर चला, और लिखा है जैसे बर्रों को कोई बगल में उठा लेता है, जैसे आप अपने बच्चों को बगल में उठा लेते हैं, ऐसे उठा लेते हैं या कंधों पे उठा लेते हैं। ईसाया नबी कहता है कि वो भी अपने लोगों को ऐसे ही उठा कर चला फिरा, कंधों पर, बगल में, जैसे बर्रों को, बुज़गालों को उठा लेते हैं बगल के अंदर। इसी तरह यहोवा खुदा अपनी कौम को लेकर चलता रहा, उनके साथ साथ रहा। और जो जैसे मैंने पहले कहा कि जिनके वालिदैन उसको छोड़ देते हैं या उनसे जुदा हो जाते हैं, वो वादा करता है कि वो संभाल लेता है। या फिर जो मसीह की खातिर वालिदैन को छोड़ देते हैं, जैसे हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं, साधु सुंदर सिंह, भाई भगत सिंह, इनके जो वालिदैन या जो इनके मजहब के अंदर लोग थे उन्होंने रद्द कर दिया, तरक कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन यहोवा खुदा ने उनको नहीं छोड़ा, संभाला। इसलिए उन्होंने जब मसीह को जान लिया, मसीह की पहचान उन्हें मिल गई, मसीह को उन्होंने निजात देता कबूल कर लिया, तो फिर सब कुछ उन्होंने तरक कर दिया, छोड़ दिया सब कुछ। इसीलिए अब्राहम को भी जब खुदा ने बुलाया तो उसने कहा अपने नातेदारों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों को छोड़ मेरे पीछे आ, मैं तुझे कौम बनाऊंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा और तुझे बरकत दूंगा। और वो छोड़कर चला। इसी तरह जो लोग छोड़कर किसी चीज को खुदा के साथ चलते हैं,
خدا انہیں سنبھال لیتا ہے مشکل میں، مصیبت میں، تنگی میں، رات میں شاید فنانس کی کمی ہے اور پرابلم ہے، بیماری ہے، ہر حالت میں خدا کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں سنبھال لوں گا، بشرطے کہ کوئی اس کے نام کی عزت اور غیرت جو ہے وہ رکھے. جیسے مسیح نے کہا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. اس کے نام کی آنر، عزت اور غیرت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور مسیح نے تو یہاں تک کہا کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ باپ کو، ماں کو، اور آپ یہ دیکھیے باپ ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. اور پھر کیا کہا کہ جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ بھی میرے لائق نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اس سے مطلب ہے کہ سب سے اول درجہ اس کا، سب سے زیادہ آنر عزت اس کی، اور اس کا جلال ہماری زندگیوں سے نظر آنا چاہیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں. اور انہوں نے فقیر فریسی نے آ کر پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح نے کیا کہا کہ تو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، پوری عقل سے اس کے ساتھ محبت رکھنا. سب سے بڑا حکم یہی ہے. اور سنیے سب سے بڑا گناہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری ڈیووشن کے ساتھ نہیں لو کرتا، نہیں محبت کرتا، دوسرے کاموں، رشتہ داریوں کے اندر اور دوسرے کاموں میں وہ خوش رہتا ہے، اس کی عزت اور نہیں کرتا، تو یہ سب سے بڑا گناہ بھی ہے کہ کوئی دوسرے کاموں میں وقت ضائع کرے اور خدا کے ساتھ محبت پیار نہ کرے. چرچ کا ٹائم ہے اور عبادت کا وقت ہے، سنڈے اس کا دن ہے، کوئی دوسرے کاموں میں رد کرے. یہ آپ یہ یوں سمجھے کہ مسیح سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ اس کو درجہ دینا ہے. اور لوکا کی انجیل میں تو مسیح نے کہا میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، اور کہا کہ میں آگ بھڑکانے آیا ہوں. اور کہتا ہے کہ اگر وہ آگ لگ چکی ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا. یعنی کہ کسی کے دل میں مسیح کے لیے تڑپ ہو، آگ لگی ہو. تلوار کا مطلب ہے کہ سیپریشن، لیب کی، کہ کوئی نظر آئے کہ وہ مسیح کا بیٹا بیٹی ہے، کوئی نظر آئے کہ وہ مسیح کا بہن بھائی ہے. اور مسیح کی خود لائف سے آپ دیکھیں وہ پریچنگ کر رہے تھے تو باہر انہوں نے آ کے شاگردوں نے کہا کہ تیرے بہن بھائی ماں باپ آئے ہیں باہر. تو مسیح نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ میرے بہن بھائی یہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں. ایون دو کہ مقدسہ مریم بھی تھی باہر، اس نے کہا کہ یہ ہے میرے بہن بھائی، میری ماں باپ جو میرا کلام سنتے ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، مجھے قریب ہیں، یہ جو میرا کلام سنتے ہیں. لیکن وہی مقدسہ مریم جب صلیب کے نیچے تھی تو کیا کہا؟ یہ میری ماں ہے. یوحنا سے یہ کہا. اس لیے آپ کے عزیز رشتہ دار بھی خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں، اس کی عبادت، اس کی پرستش کرنے والے ہوں، اس لیے کہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ کبھی تم کو جو ہے وہ نہ جو ہے وہ چھوڑے گا، نہ رد کرے گا بلکہ سنبھالے گا. اور دوسرا حوالہ، بس ایک حوالہ پھر اس کے بعد ختم کرتے. جو دوسرا حوالہ میں نے پڑھا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے، پولس کہتا ہے کہ میری جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. مقدس پولس کہتا ہے کوئی بھی نہیں تھا جو میرے ساتھ کھڑا ہو. جب وہ عدالتوں کے اندر گھسیٹا گیا، پیش کیا گیا، تو لکھا ہے کوئی بھی میری پہلی جواب دہی کے وقت میرے ساتھ نہیں تھا. سب لکھا کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. لیکن کہتا ہے کہ خداوند میرا مددگار تھا، خداوند میرا مددگار تھا، اس نے میری مدد کی. اور لکھا ہے کہ کہتا ہے کہ میں شیر کے ہاتھ سے چھڑایا گیا. یعنی وہ جو روم کے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، بار تھی، ان کے ہاتھ سے بھی خدا نے اس کو چھڑایا. اور کہتا ہے نہ صرف چھڑایا بلکہ چھڑاتا بھی رہے گا. اور آگے لکھتا ہے کہ وہ اپنی بادشاہی میں مجھے صحیح سلامت جو ہے وہ داخل کرے گا. یہ سنبھالنا ہے کہ وہ اپنی بادشاہی میں مجھے اور آپ کو صحیح سلامت داخل کرے. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، وہ پیدائش سے سنبھالنے والا ہے، لڑکپن سے، جوانی سے اور بڑھاپے میں بھی. اور یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں کیسے داخل کرے گا؟ سب بولیے صحیح سلامت. اس لیے کہ جن کا خدا پر بھروسہ ہے، اطمینان ہے، وہ رکھتے ہیں اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا انہیں سنبھالتا ہے، ان کے خاندانوں کو سنبھالتا ہے، نسلوں کو سنبھالتا ہے، اور ان کی ساری مشکلوں
جو کو دور کرتا ہے. جیسے ابھی بہت سی گواہیاں سنی, سب میں یہی تھا کہ خدا نے میری مددگار, اس لیے عزیز بہن اور بھائیوں اس کو کبھی نہ چھوڑے, اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ چلے, اس کی عبادت کرے, کیونکہ وہ ہر دکھ سکھ مشکل مصیبت میں سنبھالتا ہے. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. Praise, thank you Jesus. آئے اپنے سروں کو خدا کے اس میں چھپائیے ساریا. Praise, thank you Jesus. Oh yes, thank you Jesus. آئے سب مل کر خدا کے خوبصورت وعدوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. خدا نے اپنے زندگی کلام میں جو وعدے کیے ہیں وہ میرے آپ کے لیے کیے ہیں, اور سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. خداوند مجھے اور آپ لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. وہ مجھے اور آپ لوگوں کو قوت اور طاقت دینا جانتا ہے. مصیبت میں, پریشانیوں میں, بیماریوں میں خدا باپ تو سنبھالتا ہے یہ سب. اور خدا باپ حقیقت میں کہ تو نے کہا ہے کہ اگر ماں باپ بھی چھوڑ جائیں تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا. یہ سب ہم کتنے مبارک لوگ ہیں یہ سب کہ باپ تو ہماری پالنا کرتا ہے, ہمیں سنبھالتا ہے. آئے اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. ایسا کیا Praise, thank you Jesus. Praise, thank you Jesus. Praise, thank you Jesus. Oh yes, سب اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا باپ تو مجھے سنبھالتا ہے, تو میری فکر کرتا ہے, تو میری پالنا کرتا ہے. Praise, thank you Jesus. آسمان اور زمین کے خالق و مالک, ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں کہ تو قادر ہے اور تو قدرت والا خداوند ہے, ناممکنات کا خدا, لا تبدیل خداوند ہے. ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں. خدا باپ حقیقت میں تیرے خوبصورت وعدوں کے لیے جو خدا باپ تو نے اپنے زندگی کلام میں ہمارے ساتھ کیے, ان وعدوں کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اور سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. خدا باپ چاہے ہم لوگ دکھوں میں جائیں, تکلیفوں میں جائیں, مصیبتوں میں جائیں, پریشانیوں میں جائیں, بیماریوں میں جائیں, آئے باپ تو اپنوں کو سنبھالنا چاہتا ہے, کیونکہ تو ہمارا محکم قلعہ ہے, تو ہماری چٹان ہے, تو ہمارا اونچا بوجھ ہے. ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں. اور خدا باپ کی تیری ساری برکت کے لیے ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. آئے ہم لوگ سب مل کر خدا کی سکھائی دعا میں ہم لوگ شریک ہوں گے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری وجہ سے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز کو بھی ہم بخش دے, جسے ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں, تو قرض معاف کر. ہمیں آزمائش نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے کہ تمام ایمانداروں کے ساتھ اور خاص طور پر ان تمام خاندانوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین.